खानखा के पास से गुजरे तो 50 दुकानें चश्मे की दिखाई दी। तो कितनी ज़रूरत है और कितनी हमें फिक्र है कि ज़रा सा आँखें कमज़ोर हुई। अभी मेरे भांजे उनके बेटा और बेटी दोनों की बहुत कम उम्र है, चश्मे लगे। तो जिस्मानी फिक्र में माँ बाप ने जाके टेस्ट कराया और चश्मा बनवाया। उसके नतीजे में अब आप अंदाज़ा करें कि चश्मे लगे हुए तो हमको जिस्मानी कमजोरी हुई कि दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई ना देने के नतीजे में माँ बाप कमजोर है। वो आपके ज़्यादातर में वो खैर है कि मदीना शुरू में बहुत कीमती बहुत अहम बात से इस्लाम की तकलीफ में चाहती वो कहते हैं इन दिनों मोबाइल भेजी थी पाने तो इनसे ही मैंने कहा पढ़ के सुन लेंगे। सुनते हैं उनको बच्चों की बातें सुननी है और दोहरानी है, इसके अलावा कुछ चारा नहीं। तो बात हो रही थी ईमान की कैफियत की तो वो कम ज़्यादा होता रहता है। उसकी कोई तस्वीर ऐसी नहीं है कि वो एक जगह रुका हो। जैसे इंसान की तहत जवानी में कुछ, हजर उम्र को, तो बुढ़ापे में कुछ, और बहुत छोटी उम्र में तो इतनी तवानाई। और उसमें ये सबसे पहले जो बच्चे की वलादत होती है तो उसके कहाँ और चीज़ें पूछे थे, इसको मेडिकल से ताल्लुक ना हो, वो ज़रूर पूछता है कि भाई कितने वजन के बच्चे क्या है बेटा। इन्हें फौरन ही दिमाग में आता है। तो जब इतला मिलती है किसी बच्चे की विलादत की, मेरा भी पोता हुआ था भाई कितने वजन के, इसकी क्या जरूरत थी पूछने की। तो उसकी सेहत का दारबार है, इसलिए पूछी जाती है कि भाई कैसी सेहत उसकी, इस वजन से अंदाजा लगा। शायद इस बात को मैं अच्छी तरह बात कर सकूँ। तो हर बात की फिक्र है और हर चीज़ कमजोर हो रही है। उस वक्त सेहत अच्छी थी, 7-2 साल की उम्र से बीमार हो गई, कमजोर हो गई। फिर फिक्र में लगेंगे सेहत तंदुरुस्ती हो, जहाँ तक कि 3-4 साल बच्ची होती मेरी 5-6 साल के लिए आई तो चश्मा लगा। चश्मे में कभी सबसे पहले मैं साहब की बेटी और बच्चे हिफ्ज कर रहे हैं, वो बड़ा है 10-11-12 साल का। उसने फौरन आगे बताया दादा हम दोनों की समझ के मेरी जो चश्मा लग गया, छोटी हिफ्ज कर रहा हो तो मैं चश्मा लग गया। तो पूरे जिस्म में एक आँख हुआ वो कमज़ोर हुई। और बात में इतनी शुरू हुई कि मैं इतनी फिक्र है, जगह जगह जा रहे। कोई डॉक्टर अगर मुझे आके बताए, आप आके बताएं कि भाई आशुमानी मोबाइल पर आप आके टेस्ट करें, सारे काम छोड़ के मैं जाऊँगा। आँख कमजोर है, चश्मा क्या ही बन सकता है। कोई बता दे रंगे लाइन, कोई बता दे बड़ा डॉक्टर है, वहाँ भी जाऊँगा तसल्ली के लिए। डॉक्टर साहब आगे बताएंगे नहीं फला सुरमा है, फला हकीम का है, और बहुत असमत सुरमा से वहाँ से आता है सोजर, वो भी बता दे तो वो लगाना शुरू करूँगा। सारी तदबीरें करूँगा एक से एक आँख की बिदाई कमजोर हो जाने बचाने के लिए। तो अंदाज़ा करेंगे पूरा जिस्म पर। उसी तरह जब हमारी ईमानी की अहमियत कम हुई, दादा के बाद मतलब में लोग आते थे, गलत ये मामला ये मामला, तो सारी कैफियत बातें सुनने में कहते भाई ईमानी कैफियत की तराजू को कौन सा है बोला जाए, इन बुजुर्गों को फराता है। तो भाई तुम आते रहो, तुम फिक्रमंद ना हो, तुम इसको कमज़ोर समझ रहो, अभी बदनी हो जाएगी। लेकिन क्या है सिर्फ आते जाते रहो, उस आने जाने की कैफियत में जब वक्त आते जाते रहे, इसको भी मुनासबत हुई कि वाले साहब तो ये कहते थे, अब हमारे में कोई आया पूछा कहाँ जाए, कहाँ आपकी मुनासबत हुई, अब वहाँ आते जाते रहो, कोसान में पाएगी, बेचार जब आप जाओगे मुनासबत हो जाएगी, फिर आना जाना तुम्हें। तो फिर वो आना जाना जो होगा तो शेख जो होगा वो तुम्हारे नौसियात रखेगा, तुम्हें बता देगा तुम्हारी कमजोरी। इसलिए तुम्हारे गए थे टेस्ट होते तो आँखों की फौरन चश्मा लगाते थे, चश्मा लगेगा तो सांस की पूरी हो जाएगी, और बढ़ के वो जदीद वो भी हो पाया का हुआ। तो पहली दफा सुना है, दिल की एंजियोग्राफी सुनी थी लेकिन आंखों की नहीं सुनी थी। गहरे में तो मैंने ताल्लुक नहीं था, तो पाया नहीं, कहा कि फैसले दी हैं हमदर्द जो डॉक्टर मुफ्ती साहब बैठते हैं, वहाँ हुई जो माँ बाप लिया है, आंखों की एंजियोग्राफी हुई तो पता चला इतना जदीद और आंखों की। तो हम अपनी हालतों को देखें, दरअसल बात सही है, और अपने जो ताल्लुक वाले हैं उनको हम तवज्जो दिलाएं कि हम कितने कमज़ोर हैं, कितने हमारी आँखें कमज़ोर हैं, दिल दिमाग कमज़ोर है। दिल दिमाग की इतनी फिक्र है कि जब हमारे गोपती की जब दिमाग हो हजरत तशीफ लाते थे बिहाड़ी से मौलाना कासिम साहब ने हमें बताया
تو ان کے تعلق والے تھے جو بہت محبت کرتے تھے، تو وہ معجون کہلاتا تھا، وہ استعمال کرتے تھے. جب کراچی آ جاتے تھے تو لے آتے تھے، اور کبھی کہ بھائی والد صاحب کے آپ کھلائیں، بہت دل دماغ کی لیتے ہیں. تو ایسے نسخے ہمارے حضرت بہت ہیں سارے چادر پورا. تب دل چاہتا ہے کہ وقت ضائع نہ ہو ہمارا اس بات کے. جیسے مسجد میں اعلان نہیں ہوتا، کوئی خاص اعلان کرنا پڑتا ہے، تو اذانیں تو ہو ہی رہی ہیں، لیکن جب کوئی خاص اعلان کرنا ہوتا ہے تو وہ بڑے مینار والے اسپیکر پہ اعلان کرتے ہیں فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. تو بھی چیز ہے کہ یہ تو بیانہ لگایا جائے، اعلان کیا جائے، تو وہ وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے. یہ تو ہماری دادا کے بسمت میں آتے تو یہ پوچھتے تھے کہ حضرت ہمیں کچھ حد سے نہیں سوچتا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، یہ ہماری کمزوریاں، یہ کمزوریاں. تو کہتے تھے مناسب کو جائزہ لو اپنی ایمانی کیفیت کا. تو کمزور تمہیں اس کی تو بہت فکر ہے، جسم کمزور ہو گیا، اور اس کے ہزاروں ہیں، کھانے پینے کے ہیں، بیماریوں کے ہیں، جلدی ہو، دل دماغ کا ہو، اتنا دماغ ہے جس کی کیا نہیں. گھنٹوں بیٹھ کے سن لیں گے اس کو، کہ جب گھنٹوں بیٹھ کے وہ سن لیں گے تو منٹوں بیٹھ کے، گھنٹوں نہیں منٹوں بیٹھ کے یہ بھی سن لیں گے 40-45 منٹ کہ کہیں اگر کوئی بات ہوتی ہے تو ہم وہاں چلے جائیں، ہماری مدافعت ہو جائے، ہم سن لیں، ہمیں دل میں اتر جائے. تو وہ جو ایمانی کی حد کمزور ہو رہی تھی تو دادا نے کہا وہ بڑھ ایسے نہیں ہے، کچھ سمجھ میں آیا کچھ ہے تو معلوم نہیں کیا بات ہے. بھائی ان کا سناتے تو وہ بہت دن نہیں آئے. بھائی کلیم نام سن لو، پھل لگایا کرتے تھے دل جگہ. تو بہت دن بعد فکر مند ہو گئے، وہاں ممتاز کے بعد آئے کہ میں تمہارے لیے تھوڑی تھا، تم جاؤ. جب ہو گئے تو نماز پڑھنے جا رہے تھے تو دادا مل گئے. ارے بھائی تمہارے لیے تھوڑی کہا تھا میں نہیں، پہلے لگا تم تو آیا کرو، تم ذرا تو اپنے قریب کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں، اتنی محبت دے رہے ہیں. تو وہ تعلق جس کو کہا آتے جاتے رہو تو تعلق بھی بڑھ جائے گا. اور تعلق بڑھنے کے نتیجے میں تمہاری غیر جو صلاحیت تھی وہ تمہیں محسوس نہیں ہوگی، بڑھتی چلی جائے گی. اور پھر وہ مانی کیفیت ایسی ہو جائے گی کہ تمہیں پھر اس کے بغیر چین نہیں آئے گا، کہ اسے مطابع رہے گا. یہ جو بدل دیتے ہیں دادا نے کہ میرے ساتھ بھی ہوا، میرے لیے بھی کہا، اور یہ تو سب کے لیے ہوگا کہ نو پلک پھر اس کی اور معاملہ ظاہر تو ہاتھ پکڑ لیا تو رستے پہ پٹری پہ ڈال دیا تو گاڑی چلنے شروع ہوگی. اور پھر وہ ایسی ہوئے گی جس کی امتحان ہے، پھر اس کی رفتار بھی تیز ہوگی. یہاں تک کہ جو سست رفتاری سے معاملہ تھا اس میں تیزی آ گئی. میں خود اس بات کو آپ کے سامنے ہوں، گواہی دے سکتا ہوں کہ یہ شمار ہوں. میری اپنے خود حالت کسی اور کو چھوڑیں گا. اصل میں تو حضرت نے کہا جو پوچھا کہ احباب نے کہا کہ بیٹھو کچھ بات کرو، تو حضرت نے اپنے ہی تو اوپر تو ہوتے نہیں، اپنے ہی سے مخاطب ہو رہا ہے. ایسا نہیں تمہیں کوئی دوسروں کی اصلاح کرنی ہے، اصل تو تمہاری اپنے خود اصلاح ہی. سبق پڑھتے رہو، اور یہ سبق تو تم اپنے دل میں دماغ میں بٹھاتے رہو، اتارتے رہو، اس پر عمل کرتے رہو. لیکن بھائی صاحب کہنے لگے سفر تشریف لائے ہوئے تھے حضرت ڈاکٹر بلدر صاحب رحمۃ اللہ، تو بابا کے دوران کی طرح آئے اپنے شہر مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اپنے حاضر نبی، یہ سب بات بیٹھے ہی بات کی باتیں بزرگوں کی ہوتی تھی. تو انہوں نے فرمایا کہ میں جب خطوط بھی لکھتا تھا اور کوئی بات سنتا تھا اسی وقت ارادہ کر لیتا تھا ابھی بات سنی اور ابھی عمل کرنا شروع کر دیا. تو اس طرح بڑھتے بڑھتے لذات کہاں چلے گا. تو وہ ایسے ولی اللہ کی جس کی امتحان ہے، تو اپنے دیکھ اپنی خدا کو کہ کیا نظرات کے معاملات ہیں، نظرات سے تو ہمارے دل دماغ سے بننے کے لیے آمادہ ہو جائیں، کہیں ہم جانے لگیں. تو ابھی جو بات ہوئی کہ یہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، جگہ جگہ مجالس ہو رہی ہیں، جگہ جگہ بزرگوں کو تذکرے ہو رہے ہیں، تھوڑا سا وقت نکالیں. آج بھی امام صاحب ہمیں تو یہاں تک ہے تو میں کوئی نہیں ملتا نا، صرف تم نماز کو جاتے ہوئے جمعے کی نماز سے تو امام وہاں کے مؤذن ہوتے ہیں، تم ان کے بعد بھی تھوڑا بہت ہو جائے کرو، کیونکہ ضرور بھی بنے بنائے. اس کے بعد بیٹھو گے ذہن بنے گا تو پھر تم اللہ والوں کے بعد جا کے تھوڑے دن میں اللہ والے ہو جاتے ہیں. اس آپ جا رہے تھے دوست کے ساتھ، اس سب آگے گزرے تو انہوں نے ان کا نام نہیں بتایا، معلوم تھا ان کا. اپنے دوست سے کہیں کہ دیکھیے یہ اللہ والے جا رہے ہیں، تو اللہ والے کے ساتھ جا کر ان کا نام اللہ والا پڑ گیا. اب پھر اگلے ہفتے پھر آئے ہوئے تو سن کے
کہنے کے بھائی اللہ والے کہاں ہوتے ہیں؟ ہم کو مشکل بات ہے، وہ ان کی مسجد میں لے گئے تو وہ جاتے تھے، تو ان کے بعد جاتے رہے. تو ایک وقت ایسا ہے کہ جب وہ خود دونوں دوست جا رہے تھے تو تیسرے ہم نے کہا کہ بھائی اللہ والے جا رہے ہیں. یہ بات ہے وہ خود مجھے بتائی 15-20 سال پہلے دادا کے محلے کی بات. تو جو اجنبی تھے اجنبیت محسوس کر رہے تھے اللہ والوں سے، جب ان کے پاس جاتے رہے تو ان کے بارے میں خود کسی تیسرے نے کہا کہ دیکھو اللہ والے جانا. تو یہ صرف ان کے بعد آنے جانے سے ہوا. پھر بہت کام کیا انہوں نے، اور جس کے بعد جا رہے تھے تو انہوں نے ان سے کام کرایا، ان سے تصویر تعلیم پہ کام کرایا، اپنے ساتھی لگا دیا. تو حلیہ بدل گیا، حلیہ بھی ویسے ہی ہو گیا. کام سے دفعہ پائے ہوتے تھے اس کے بعد سے آتے تھے تو کہتے تھے تم میرا یہ کام کر دیا کرو، یہ کام کہتے کہ تم سے باہر کی کام ہی کرے. جیسے بتا میں بھائی محب اللہ آپ سنا آپ لوگوں نے، وہ بڑی ڈاکٹر ہیں بھائی متعدد ہوئی مطلب پانا ہونے لگا دوا خانہ. اور یہ سارے جو دن کے خود ہی بیٹھے تھے دوا خانے لے جاتے تھے برابر میں پوسٹ آفس یہ ڈال کے آ جاؤ، کہیں وہ اسٹیشنری کا سامان لے کے آ جاؤ، پین لے آؤ، تولی لے آؤ. تو یہ آج ان سے تذکرے سنے اور ان دونوں کی کئی باتیں بیٹھے گھنٹوں ہو جائیں گی کہ اتنے خوش ہوتے تھے کہ حضرت ہم سے یہ کام کرا لیتے تھے. اور دیگر کام بھی کے مطابق نہیں، وہ موبائل جمع ہو کے بہت ذخیرہ تھا تو اس کو ایک مشین منگائی، وہ پیر سے قلم سے ہاتھ سے لکھتے تھے اور پیر سے اس کو آپریٹ کرتے ہوئے رک جاتی تھی، اس کو چلتی تھی. تو سارے کتاب سے لکھتے رہے، بہت بڑا ذخیرہ تھا کتابوں میں. جو سارے کیسٹوں تھے کیسٹ سنتے تھے اور اس سے لکھتے تھے. تو چھوٹی کتابیں بہت تیار ہوئے ملتان میں اور ساتھ ساتھ دعوت برکات میں چھاپے، خطبات چھاپے بھی. سارے جو تین کتابیں چھپی ہیں ایسا یہ تو گئی خطبات، یہ سب کیسٹوں میں تھے جو بعد میں تحریر میں. تو لوگوں نے تو کام کیا آنے والوں کچھ آ کے مستقل لکھا کرتے تھے. تو انہوں نے لکھنے کی کوشش کی میرے تم تو نہیں لکھو، تم تمہیں سے بیٹھ کے سنا کرو صاحب محفوظ اور اتار دیکھیں. آپ بیٹھ جائیں تو گھنٹوں ان کے اندر کا جو ٹیپ کا وہ چلتا ہے تو پھر اگر جو 2-3 گھنٹے اگر بندہ کرے نا نماز و وفا نہ ہو کھانے کا تو چلتا ہی رہے. یہاں لائٹ جانے سے تو ٹیپ گاڑی بن جائے گا، لیکن لائٹ چلی گئی تھی بیٹھی تھی لیکن ان کا ٹیپ گاڑی چلتا رہا. تو جو سنا تھا جو بھرا تھا نا وہ واپس باہر آ رہا ہے. تو بات یہ کہ جو لوگ پاس بیٹھے ہیں سور اٹھائی ہوئی تو کیوں نہ ان کے پاس بیٹھے اور ان کا پتہ بتائیں اور کوئی ان کی نشاندہی کرے. ایک صاحب آئے تو لاہور سے پڑھ کر آئے تھے، وہ 4-5 سال کا، اور وہ سارا دینی کورس پڑھ لیا تھا انہوں نے. وہ سارے ان کے والد تھے ہوتے چلے سب اور سے واقف تھے. تو یہ نوجوان تھے وہاں سے لے کے لاہور پڑھنے، وہ سارا کچھ انہوں نے پڑھ لیا. تو بھائی بتایا دینی بات میں نے حضرت کو بھی بتائی تھی. تو سارے لوگ انہوں نے گرائے کہ سب میں نے تفسیریں پڑھی ہیں سارے بزرگان کی، یعنی جو بھی درس نظامی سے متعلق ہوتا ہے 5 سال کا تھا وہ پڑھ کے آئے. تو میں نے یہ تو بزرگ تھے عمر میں بھی چھوٹے، تو میں نے کہا سب پڑھے آپ نے گناہ سے پڑھے. پھر میں نے کہا گرائے سب پڑھے اور سب گرایا. تو جب جن کا ذکر ہوتا ہی آگے صبح ان کی دعا بھی کریں گے، اس کریں تو چشمہ لگا ہوا. تو میں نے کہا گرائے کیونکہ میں نے تو رات میں کتابیں سنتے رہے تو پڑھا بھی رہے. اب کچھ درجے بھی یاد ہوئے ہیں، کچھ کون کون سے درجے ہوتے ہیں اور کیا کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. میں نے اتنا بھی شوق نہیں تھا. خیر انہوں نے مجھے گرائے سارے درجے گرائے کتنے پڑھے اور کیا. تو سمجھے میں تو خاموش ہو، میں نے کیا کہوں آئے تھے بندے میں جب پوچھتا ہوں تو میں نے کہا کیا کرتے ہیں، کہ اب تلاش میں ہوں کہ میں پڑھانے لگوں. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. تو پڑھائیں تو سر والا پڑھائے بھی کام کرنا تھا خوب لے تو آئے گی. کیونکہ میں نے جو آپ نے سب گرائے نا اس میں ایک چیز رہ گئی. یعنی ایسا اچھا وہ بہت پریشان کیا، مطلب حیران ہوئے کہ کیا بات کرنے کا سر کوئی چیز ایسا ہو سکتا ہے رہے گی. تو میں نے کہا وہ چیز ایسی رہ گی کہ اگر آپ نہ بھی پڑھ کے آتے نا تو جب بھی آپ کے لیے ضروری تھی اور میرے لیے ضروری تھی. وہ اور پریشانی ہوگی اتنا تو میں نے پڑھا ہے اور میں تو اس قابل ہو گیا کہ میں پڑھانے لگوں. اس وقت آ گئی تھی کراچی یونیورسٹی میں اور این ڈی والے میں بھی
یہ اسلامک سبجیکٹ ہوتے تھے سب ہمارے بہت سے علماء کرام ہمارے مفتی ہارون صاحب سعد اللہ صاحب یہ سب کراچی یونیورسٹی اور دہلی میں پڑھاتے ہیں ایک شعبہ ہوگا اور بہرحال میں نے کہا آپ کہیں بھی درخواست دیں گے اتنا پڑھ لکھ لیے آپ کو کہیں بھی اس کی نوکری مل جائے گی پڑھائیں بہت چھوٹے لیکن ایک چیز رہ گئی وہ سبق ایسا ہے وہ سبجیکٹ ایسا ہے وہ مضمون ایسا ہے کہ وہ سب کو پڑھنا ہے کہنا بتایا تجویز ہو رہا ہے کہ آپ کیوں نہیں بتا رہے تو میں نے کہا ایسا کریں تعلق چلے ہیں اس کو معلوم تھا ہم تعلق جاتے ہیں غوران کی بات بیٹھتے ہیں میں نے کہا سارے پھر وہاں چلے جائیں ان سے ملنے آ کر تو کہ پڑھاتے وہ میں نے کہا وہ پڑھاتے وہ ایسا سبق پڑھاتے کہ آپ تو میرے کہنے سے وہ وہاں چلے گئے تو اگلے بار میں گیا تو کا بڑا ناز تھا تو وہ لوگ کہہ رہے تھے تو کہیں گے تم کیا میرے ایجنٹ ہو گیا لوگوں بھیجتے ہو میں نے کہا وہ پوچھے تھے کہ کہاں جائے تم نے آپ کو پتہ بتا دیا ہم مسلمانوں کی پتہ بتا سکتے ہیں تو کہنے ہاں وہ آئے تھے تو میں نے بھی کہا آتے جاتے رہو مناسبت ہو جائے بیٹھ جانا خیر وہ بہت سے بات پھر ملے تو کہنے ہاں مصیبت ہے میری ہے تو کہنے آخر وہ آپ نے بتایا نہیں وہ کیا رہے گا تو میں نے کہا وہ تھا تصوف میں تو بیان نہیں کر سکتا لیکن مسلمان بیان کر سکتے ہیں اور آپ خدا میں کہتا ہوں کہ آپ جاتے رہیں مجھ سے سنتے رہیں تو یہ جو آپ نے سنا تصوف یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا اور میں بھی سمجھ رہا ہوں میں نے کون سا سمجھ گئے میں آپ کو تھوڑی سمجھانے بیٹھا ہوں میں تو یہ رات کے باتیں ہیں یہ آپ کو سمجھائیں گے کہ آخری یہ ہم نے خبر کھول رہے ہیں تو یہ ٹوٹے گا تو پھر سمجھ میں آئے گا تو یہ رہے گی آپ کے پڑھنے سے میں صاحب بتاؤں میں نے پوچھا کسی تعلق ہے کہ مطابق جاتے کہ کہیں نہیں جاتا تو میں تو پڑھنے پڑھانے اسی طرح عمر کے سمے میں کہاں جاؤں گا میں تو میں نے کہا اب ہے بہت جاتا آپ نے سب پڑھ لیا فہم آ گیا اگر آپ یہ بھی نہ بھی پڑھتے وہ لوگ جو ڈاکٹر انجینئر ہے وکیل ہے وہ بھی تو بیٹھے ہیں جاتے تو وہی سبق پڑھ رہے ہیں اور سب ایسا سبق ہے وہ پڑھ لینا اس میں کہیں داخلہ نہیں دینا اس میں کوئی نصاب نہیں ہے اس میں خرچہ نہیں ہے اس کی فیس نہیں ہے 10,000 فیس فارم بھر کے اس سے ملوانا ہے کہ گھر پہ پڑھ کر رہے ہیں سبھی نہیں ہے صرف بزرگوں پاس جانا ہے کتنا آسان ہے آپ گئے تھے آپ ملے تھے اس خبر پیارے بزرگ کہنا حضرت کے انداز سے بات کرنے کا وہ سمجھانے کا ایسا تھا کہ دل میں بات اتر رہی تھی تو میں نے کہا یہ تصور جو یہ بھرے بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کوئی ضرورت ہوئی ہے یہ جو میں نے سیکشن ہے نا اس کو بیت اس طرح کہتے ہیں کہ آپ نہیں بھی ہو تو چاہتے رہیں تو حضرت جو آپ کو پوچھ لے کے جا کے ایسا آتا رہو بیت کروں تو حضرت بتائیں گے لیکن یہ کوئی رات نہیں دنیا بہت سے رات ہوتے ہیں نا جیسے کہتے ہیں حکمت کے راستے وہ سینہ بسینہ وہ لے کے چلے گئے اور کہتے ہیں دنیا میں بہت سارے بیٹھے یہ بھی تلاش ہو رہے ہیں بہت حکیم ہوا جیسے جب تلاش ہوتی کہ سینہ بسینہ تھے وہ راست لے کے چلے گئے لیکن یہ وہ واحد راستہ ہے سنت کا کہ اس میں کسی نے کوئی راست کیا بلکہ جیسے بتائیں گے کتابیں لکھی تو ان کی اور خلاصے شرعی لکھتے چلے گئے تو آج جو کتاب ہاتھ میں ہے تو اس کا زمین پانی تو اس کا یہ ہے خلاصہ کے ان حضرات سارا نچوڑ تو ہمارے جنم بتایا تو بہت بڑا ہو گیا رات کے ساتھ رات اب گزار سمجھ کو جب ذکر آتا تھا تو سوچتے تھے کہ یہ سمجھ میں نہیں آئے گا اس کے لیے سے داخلہ تعلق میں لینا پڑے گا 10 میں لینا پڑے گا بھائی ادوار تو پھر اس کی سننی پڑے گی یا کچھ کرنا پڑے گا لیکن جب بزرگوں کا بیٹھے تو پتہ چلا تو بھول کے بتا رہے ہیں کہ اس کو رات کو رکھنے کا وہ تو بھائی یہ تو کیا کہتے ہیں بھول کے بلانا ہے تیار بیٹھے ہیں کہ کوئی آئے تو یہ سبق پڑھا دیں اور جب جیسا وقت گزرتے لگا تو اتنا آسان ہے تو حضرت نے قلم اٹھایا اور جیسے اتنا چھوٹ گیا تو ایسا نصاب تیار ہوا کہ اب چیز چاہتا ہے کہ جگہ جگہ ہاتھوں میں پہنچے جیسے معمول ایسے جو ہمیں معمول بھی لکھی اور وہ مقبول ہونے کے یہ تھا کہ سنتوں میں عمل کر کے اس کو مختصر کر کے اس کا اسی لیے نام بھی لکھا ہوا مختصر معمول جو ہمیں کہ وہ بہت سہل ہو جائے ہر جگہ خانہ خواہوں یا کہیں بھی ہو اور خانہ خانہ گیا تو حضرت نے اپنا تعلق والوں کو اپنا نصاب دیا تو اسی طرح اتنا مختصر نصاب تھا کہ حضرت جو آپ کو پڑھے معاملے جو میں تو حضرت تخص صاحب نے لکھا اس کو مختصر ہے وہ پڑھنے قابل ہے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بھائی اتنا مختصر ہے کہ دن بھر کی مصیبت میں کر سکتے ہو
اب کوئی ادھر نہیں تمہارے پاس. اب تم یہ کہو گے جی میں تو بہت مصروف ہوں. بھائی بہت مصروف ہو گئے. والد صاحب کہہ رہے تم تو بیکاری میں اتنے مصروف ہو جو میں نے تمہیں کسی اور کو دیکھا ہی نہیں. یہ تو بیکار آدمی جو بیکاری میں اتنا مصروف ہو. تو بات یہ کہ وہ چند نماز ہم نکال سکتے ہیں. قرآن نے بتایا کہ دادا نے کچھ سمجھ اٹھایا وقت کے مطلب تھوڑا سا مراقبہ کر لو. تو یہ ہمارے ذہنوں میں جو دخول تھا تصوف کی حالت میں عمرے کے سفر میں حالت میں اللہ نے کام دیا اور ابھی تیار ہو کے سفر علیہ میں چھپنے جا رہا ہے. اور ہمارے سب کتاب ابھی پچھلے مہینے کی خدمت میں لے گئے مجلس میں تقریب میں صاحب. تو بہت خوشی ہے جب میں نے دیکھا اور سکھایا جو کچھ پہ لکھ بھی دیں تو فرمایا کہ اس کو پڑھنا پڑے گا. تو میں نے کہا تو جلدی نہیں آپ بات رکھیں گے. میں کیا کہتا ہوں الفاظ بھی نہیں تھے کہنے کے. ان حضرات کی بات جا کے پسینے آ جائیں گے ان سے گفتگو کیا بھی جائے. تو اس کو پیش کیا کے ساتھ کتنی محبت سے فرمائی کہ حضرت نے خط لکھا. اب کتاب سے جائے تو آپ حضرات کو خط کتاب تو کی جگہ لیکن وہ خود ایسا لگتا ہے وہ خود خلاصہ ہے. حضرت کہا کہ میں نے اس کو پوری پڑھی تو حضرت نے بلکہ جملہ لکھا ہے کہ تفریح لکھنا بند کر دیے لیکن اس کتاب کو میں نے اٹھایا تو پڑھنا چلا گیا. تو اس کو معلوم تھا کہ حضرات کے ذہن پر کیا لکھا ہو تو پڑھتے چلے گئے. تو اس طرح کے سارے نسخے ہیں جو معاملات جو میں ہوں افسان رسول ہم کیا جائے گی جہاں جہاں آپ دیکھیں گے بزرگان کی تفصیلات ہیں باتیں ہیں تو وہ بڑے لوگوں کے تو خلاصے بھی بیان کر دی جاتے ہیں تک پہنچے. اتنا آسان ہو گیا. اب آپ کے والد صاحب بلائے آتے تھے بازار میں اور اس کے بعد کتنی انہوں نے بھی قلم اٹھایا کتابیں لکھی اور مجلس کے پھر آپ کبھی ہاں تو کب ہمت ہوئی جب بیٹھے مجال میں ذہن بن گیا تو وہ خلاصے ذہن میں آ گئے. تو وہ بھی اتنے آسان ہو گئی کہ اب ادارے 9 کتابیں لکھی. تو اس سلسلہ پھر انہوں نے مجالس سے شروع کیا. آپ بھی کر رہے کہ جہاں جہاں مجالس ہو رہی ہیں تو وہ کیا ہے خلاصے بیان کر رہے ہیں. تو یہ اس کا